हादी कौनैन बुलंद कर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह। नाराए हैदरी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिही व अस्बता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइही बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अली अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल आबिदिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। व अला रूहिही व नफ्सिही व साहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़िया'i वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मजलिस बेउनवान शहादत मुझे कहा गया था और मरहुमा उनके लिए मजलिस बर्पा की गई है। सिर्फ शहजाद आबिद साहब की वालदा मरहुमा के लिए सीधा गुलाम फ़ातिमा उनके लिए और इस ख़ानदान के जुमला मरहूमिन के लिए, हाज़िरीन के तमाम मरहूमिन के लिए, तमाम शहदाए मिल्लत जाफ़िया के लिए और उन मुमिनीन के लिए जिनकी क़ब्रों पर कोई फ़ातिहा पढ़ने वाला नहीं। फ़ातिहा। इससे बेहतर अंदाज़ से सलात गुज़ारना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस्लाम सरवर कायनात हबीब खुदा रसूल खुदा अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नाम से मुअव्वन है। और ये नया दीन नहीं है। हमारा अक़ीदा ये है कि जिस दीन की बुनियाद जनाब आदम ने रखी थी वही इस्लाम, और जो जो इस्लाम से इन्हराफ करता गया वो अपना नाम बदलता गया। जो इस्लाम से दूर हुआ उसने अपना नाम बदला। किसी ने अपने आप को यहूदी कह लिया, किसी ने ईसाई कहा। इस्लाम शुरू से इस्लाम था, आज तक इस्लाम है। तो हबीब खुदा ने कोई नया दीन नहीं शुरू किया, बल्कि दीन वही है। जैसे जैसे इर्तिक़ा आता रहा इस्लामी फ़िक्र, इंसानी फ़िक्र तहव्वुलात से जो इंसान गुजरता रहा उसमें एक इर्तिक़ा आता रहा, बेहतरी आती रही, वैसे वैसे अहकाम अल्लाह नाजिल करता रहा। और रसूल खुदा ने आने के बाद ये जो दीन की बुनियाद रखी थी जनाब आदम ने, इसलिए बुनियादें नज़र नहीं आती, फाउंडेशन नज़र नहीं आती,
اس لیے بہت سے علماء نے بحث کی جب اللہ نے قرآن میں اولو العزم پیغمبر گنوائے تو جناب آدم کا نام نہیں گنوایا، کیونکہ بنیاد نظر نہیں آتی، چھپی ہوئی ہوتی. تو جناب آدم نے بنیاد رکھی، دیواریں چنی جناب نوح علیہ السلام. میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں کہ یہ دین کا خلاصہ نچوڑ آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ حدیث میں نہیں ہے بلکہ اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. تو اس دین کی عمارت کی دیواریں جناب نوح نے چنی، چھت ڈالی جناب ابراہیم علیہ السلام یہ جو اولو العزم پیغمبر ہے، اس کے دروازے لگائے جناب موسیٰ علیہ السلام نے، اس کی کھڑکیاں لگائیں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے. اب دور آیا پیغمبر اسلام کا تو آپ نے کچھ رد و بدل کیا، عمارت وہی باقی رکھی. اس عمارت میں آپ نے کچھ رد و بدل کیا، کہا پہلے یہاں مثال کے طور پہ دروازے کی ضرورت نہیں تھی، اب دروازے کی ضرورت ہے. یہاں کھڑکی کی ضرورت نہیں رہی، اسے بند کر دیا جائے. اور آپ نے کچھ رد و بدل کرنے کے بعد اس عمارت کو جیسے ہی مکمل ہو گئی کہا کہ اب اس پہ تختی لگا دو، الیوم اکملت لکم دینکم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ساری نعمتیں اتمام پہ پہنچ گئیں. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم یہ جو دین اسلام ہے اس پہ راضی ہیں کہ تم مسلمان رہو، اسی دین کو مانو. یہ پہلی تختی تھی. دوسری تختی لگائی، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ وحلالہ حلال الی یوم القیامہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حرام قیامت تک کے لیے حرام اور ان کا حلال قیامت تک کے لیے حلال. تو اب ہمارا اگر کبھی کسی سے اختلاف ہو کہ کیا چیز حرام کیا چیز حلال، تو عزیزان گرامی اصول یہ ہے کہ رسول خدا کا حرام قیامت تک کے لیے حرام اور ان کا حلال قیامت تک کے لیے حلال ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے 12 امام معصوم امام ہیں. وہ کبھی یہ نہیں کہتے، پیغمبر یہ کہتے تھے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، نہیں پہنچا سکتے. ہمارے امام علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ پیغمبر یہ کہہ رہے تھے میں یہ کہہ رہا ہوں، نہیں میں کچھ اور نہیں کہہ رہا. وہ ہمیشہ کہتے ہیں رسول خدا یہی فرماتے تھے. میں بات پہنچا پایا؟ حضرت گرامی یہ اور کسی جگہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے پیغمبر نے حلال کیا تھا میں حرام کر رہا ہوں. یہ رسول خدا کے زمانے میں حلال تھا لیکن میں حرام کر رہا ہوں، یا ان کے زمانے میں حرام تھا میں حلال کر رہا ہوں. نہیں، چھٹے امام فرما گئے نہیں، قیامت تک کے لیے رسول خدا کا حرام حرام رہے گا اور ان کا حلال حلال رہے گا. اگر کبھی کوئی یزید سر اٹھائے اور کہے کہ میں محمد کے حرام کو حلال میں بدلنے والا ہوں، تو رسول خدا نے اس دین کی عمارت پہ 12 محافظ بٹھا دیے ہیں. اور فرما رہے ہیں 12 محافظ بٹھا دیے ہیں کہ یہ دین محمدی کی شریعت محمدی کی قیامت تک کے لیے حفاظت فرمائے. اب بعض علماء نے بحث کی ہے کہ اسلام جو ہے وہ محمدی الحدوث ہے، کہ جو موجودہ خد و خال ہے یہ دین مکمل ہوا، رسول خدا کے زمانے میں انہوں نے مکمل کیا. اور جب اس کی اصولوں کے اوپر بحث آ گئی، اس کے اصول ڈوبنے لگے، تو کسی حسین ابن علی نے میدان کربلا میں قیام کیا اور اصول دین کو بچا لیا. توجہ ہو کہ جس کے لیے ہمارے اہل بیت محسن نقوی نے بڑے اپنے انداز میں پیش کیا. مجھے شعر بہت پسند ہے کہ اچھا دیکھیں شعر کا پورا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وقف کہاں لگانا. قرآن پڑھنے والا سمجھ سکتا ہے وقف رکنا کہاں ہے. تو اب یہ ہمارے اہل بیت نے بڑے پیارے انداز سے کہا، سنیے گا کہ وقف کہاں لگانا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بچا گیا تجھے سجدہ حسین کا ورنہ، بچا گیا تجھے سجدہ حسین کا ورنہ، نماز عصر سے پہلے ہی مر گئی ہو. بات پہنچ گئی. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری. میرے ٹوٹے پھوٹے
الفاظ کو آپ اتنی محبت سے سن رہے ہیں، میں بہت ممنون ہوں۔ تو عزیزان گرامی اب یہاں پہ دیکھیں نا، وقف ہے نماز کے فوراً بعد۔ نماز عصر سے نہیں، کچھ لوگ پہنچ گئے، نماز عصر سے پہلے نہیں، نماز عصر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، نماز زندہ نہ رہتی اگر حسین نے عصر کے وقت سجدہ نہ کیا ہوتا۔ اور فرمائے جانے گرامی اب یہ تمام کے تمام اصولوں کو فروعات کو جناب سید الشہداء نے قربانی دی، بچا لیا۔ اب تو عزیزان گرامی اب سارا مجمع اسی طرح سے اسی غور سے سنے گا اس جملے کو۔ جناب صادق آل محمد کے القاب میں ایک لقب ہے صادق، رسول خدا ہیں صادق و امین، سچے نبی کو بچانے والے سچے امام صادق ہے۔ اور امام کی جو کنیت ہے وہ ہے ابو عبداللہ، یا ابی عبداللہ یا ابا عبداللہ، تینوں الگ الگ کیفیات میں رفع و جر و نصب کے حساب سے بدل جائے گا۔ تو عزیزان گرامی اب یہاں پہ ہے ابو عبداللہ، امام کی کنیت وہی ہے جو جناب سید الشہداء کی، جناب امام حسین کی بھی کنیت ہے ابا عبداللہ یا ابو عبداللہ یا ابی عبداللہ۔ آپ کہتے ہیں نا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اے عبداللہ کے بابا حسین آپ پہ سلام۔ اور خاص طور سے نماز کے بعد ہم جب سلام پڑھتے ہیں تو امام حسین کو سلام کرتے ہیں اسی کنیت کے ساتھ، اس نام کے ساتھ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جبکہ ایک امام سجاد علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے کہ مولا کے ہر بیٹے کا نام علی ہے، ہر بیٹے کا نام علی ہے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں ابا عبداللہ، کیوں؟ کنیت بچپن ہی میں رکھ دی گئی تھی عبداللہ کے بابا۔ توجہ، عبداللہ کے بابا آپ پہ سلام ہے حسین، عبداللہ کے بابا۔ عبداللہ کون؟ ہر وہ آدمی جو اللہ کی بندگی کرے وہ عبداللہ۔ توجہ، نماز ہے بندگی کی معراج، یہ نماز ہی کے بعد امام حسین کو سلام کیوں؟ یعنی آپ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ نماز ختم ہو جاتی اگر حسین کا سجدہ نہ ہوتا۔ یعنی اب قیامت تک ہر آنے والے عبداللہ کے باپ کا نام حسین ہے۔ نہیں معلوم میں پہنچا پاؤں، قیامت تک آنے والے ہر اللہ کی بندگی کرنے والے کے روحانی باپ کا نام حسین۔ یہ عبادت نہ ہوتی اگر حسین ابن علی نہ ہوتے۔ ہر عبادت کرنے والا مقروض ہے حسین ابن علی کا۔ اور فرمائے جانے کی رہا اب قیامت تک ہر آنے والا جو بندگی کر رہا ہے مقروض ہے حسین ابن علی کا۔ نمازیں پڑھنے والے بہت تھے، نماز بچانے والے حسین، روزے رکھنے والے بہت تھے، روزے کو بچانے والے حسین ہیں۔ مجمع کی توجہ ہو عزیزان گرامی، یہ ساری تمہید میں پیش نہیں کرنا چاہ رہا تھا، میں کچھ اور مضمون ذہن میں لے کے آیا تھا، یہاں پہ آنے کے بعد میں نے بدلا، میں یہیں پہ آ کے پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، جناب سید الشہداء نے دیکھا کہ حاجی تو بہت ہے، یہ حج ہی نہیں رہے گا اگر میں کربلا نہ گیا۔ حاجی مکے میں رک گئے، حج بچانے والا کربلا چلا گیا۔ ہماری دستگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، نعرہ حیدری۔ اور فرما رہے ہیں جانے کے نام کہ جناب سید الشہداء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج دین باقی ہے۔ کو دنیا کے اندر خدا کا نام لیوا نہ ہوتا اگر جناب سید الشہداء کربلا نہ جاتے۔ اب جناب صادق آل محمد کی جو کنیت ہے وہی ہے ابو عبداللہ یا ابا عبداللہ ان ابی عبداللہ۔ سب سے زیادہ روایات، سب سے زیادہ احادیث امام جعفر الصادق علیہ السلام سے۔ مجمع اسی طرح سے سنتا رہے گا تو سب سے زیادہ احادیث امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ہمارے تمام اگر آپ فقہی یا بلکہ تمام احادیث کے مجموعوں کو دیکھ لیں تو سب سے زیادہ حدیث چھٹے امام علیہ السلام۔ کسی امام سے اتنی احادیث نہیں ہے جتنی تو ہمارے چھٹے امام علیہ السلام نے ہزاروں
بلکہ بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں لاکھوں احادیث صرف ہمارے ایک مجموعہ حدیث میں 4,95,000 احادیث ہے بحار الانوار میں. مجمع پریشان ہو کے تو نہیں سن رہا. ہماری الکافی میں 16,500 احادیث ہیں. بھائیوں کے ہاں 6 اہم کتابیں ہیں. صحیح بخاری ہے, صحیح مسلم ہے, سنن نبی داؤد ہے, ابن ماجہ, ترمذی, نسائی, 6 کتابیں. اور ان میں تکراری احادیث نکال دی جائیں, ریپیٹڈ نکال دی جائیں تو 7,500 بنتی. مجمع ہے, ریپیٹس نکال دی جائیں کیونکہ جو صحیح بخاری میں وہ صحیح مسلم میں بھی آئی ہے, وہی ابن ماجہ میں بھی ہے, وہی ترمذی میں, بہت سی ریپیٹس ہیں. مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں. تو صحیح بخاری کے اندر 7,500 احادیث ہیں, 7,500 احادیث ہیں, ریپیٹس نکال دی. جیسے حدیث ثقلین, یہ حدیث ثقلین تو نہیں ہے لیکن یہ بہرحال جیسے یہ خود رسول خدا کی قلم و کرتاس والی حدیث 7 مقامات پہ صحیح بخاری میں آئی. قلم و کرتاس مانگا, تو نہیں قلم و کرتاس, مجھے قلم و کرتاس لا دو, کاغذ و قلم لا دو, اکتب لکم, تمہارے لیے ایسی وصیت لکھ دوں کہ میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو. لکھ دوں. بڑا میں سوچا کرتا تھا کہ پیغمبر اسلام نے شاید کہیں کہا ہو لکھوا دوں, نہیں مجمع کسی مقام پہ آپ نے نہیں کہا قلم و کرتاس لا دو حدیث لکھوا دوں. اگر معاذ اللہ ان پڑھ تھے تو کہتے لکھوا دوں, لیکن ہر جگہ پہ آپ نے فرمایا اکتب لکم, میں لکھ دوں. لوگ ہیں یا نہیں, بڑی ذمہ داری سے پڑھو. اور فرما رہے ہیں اکتب لکم لن تضلوا بعدی, میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو کہ میں خود لکھ دوں. لکھ دوں, یہ نہیں کہا لکھوا دوں. تو جانے کہ آپ یہ ریپیٹس نکال دیں تو 6,000 حدیث بھی نہیں بنتی, 6,000 بنتی ہیں صحیح بخاری. کل 7,500 ہیں, ریپیٹس نکال دیں, تکراری احادیث نکالیں. ہمارے یہاں صرف الکافی میں 16,500 احادیث ہے. ملا کی حضر الفقی میں 4,000 سے زیادہ احادیث ہے. تہذیب الاحکام میں 10,000 سے زیادہ, پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. اور یہ یعنی شیخ طوسی کے 2 مجموعے ہیں, الاستبصار ہے, اس کے اندر بھی ہزاروں احادیث ہیں. یہ ہمارے 3 علماء نے 4 احادیث کی کتاب پہلے لکھی, بعد میں پھر 3 علماء نے, اور اتفاقاً جنہوں نے پہلے لکھی تھی وہ بھی تینوں محمد کے نام سے ہیں. محمد ابن علی ابن باب وحی قمی شیخ صدوق کا نام, محمد ابن یعقوب کلینی جنہوں نے الکافی لکھی, اصول کافی, فروع کافی, روضہ کافی, اور خود شیخ طوسی محمد ابن محمد طوسی, ان کا نام بھی محمد ہے. اور بعد میں جو 3 مجموعے لکھے گئے بحار الانوار, الوافی اور وسائل الشیعہ, لکھنے والے تینوں محمد ہیں. محمد ابن حر عاملی, محمد باقر ابن محمد تقی مجلسی اور محمد فیض کاشانی. تو عزیزان گرامی ہمیشہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے مکتب کو یہ شرف دیا. وسائل الشیعہ میں 60,000 سے زیادہ احادیث, بحار الانوار میں 4,95,000 سے زیادہ احادیث. شیعہ مکتب میں اجتہاد اس لیے باقی ہے کہ اتنی احادیث ہیں. سب جگہ اجتہاد ختم ہو گیا کیونکہ احادیث ہیں ہی نہیں. تو ہمارے یہاں پابندیوں کے باوجود علماء نے اتنی زحمتیں کی ہیں. کیا احمد علیہ السلام کیا, آئیں ذرا پیش کر رہا ہوں چھٹے امام علیہ السلام کے شاگرد بات اگر سننا چاہیں کہ آپ فرماتے ہیں میرے بابا کے صرف یہ 4 شاگرد, یہ 4 کا تو ذہن میں رکھیے گا, 4 یار سن رکھا ہو, بڑے پریشان ہو کے سن رہا ہوں, میں کہیں اور نہیں جا رہا ہوں. تو جانے کہ رسول خدا سرور کائنات کے بھی 4 بڑے خاص اصحاب ہیں. 4 اصحاب, حضرت سلمان, حضرت ابو ذر, حضرت مقداد, حضرت عمار. یہ ہے 4 یار. نہیں یہ یار فارسی والا ہے, یہ اردو والا یار نہیں ہے, لیکن ہمارے کیونکہ بھائی نے پڑھ پڑھ کے وہ یار عام کر دیا ہے. اب یہ جو فارسی جاننے والے ہیں وہ یار سمجھ سکتے ہیں, یعنی قریبی صحابی. تو عزیزان گرامی سرور کائنات کے 4, اسی طرح جناب امیر کے بھی 4, حضرت کمیل ہیں, حضرت مالک اشتر ہیں, مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں ہے, میثم تمار ہیں, اور حضرت قمبر ہیں. تو یہ اسی طرح سے مولا فرماتے ہیں کہ میرے بابا کے 4 ایسے اصحاب جنہیں ہزاروں احادیث یاد تھی حفظ سے. ہمارے بعض اساتذہ کہتے تھے کہ امام نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی تھی. اگر میں نام پیش کر رہا ہوں, سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی کہ پروردگارہ اس کے سینے کو کشادہ کر دے, ہمارے علوم کو سمو لے,
جو سنتے تھے حفظ کر لیتے تھے. اگر سنے گا تو پہلا نام محمد ابن مسلم، یہ کوفے کے رہنے والے تھے. اور محمد ابن مسلم جب آئے پڑھنے کے لیے 5ویں اور 6 امام کے پاس، تو جب واپس گئے تو کوفے میں پڑھانے لگے. جب منبر پہ آتے تھے تو پورے کوفے میں گفتگو ہونے لگی کہ کوئی مدینے سے آدمی آیا محمد ابن مسلم کے نام سے، اسے ہر موضوع پہ حدیث یاد. پورے کوفے میں ان کی تعریفیں ہونے لگی. ہر آدمی کہنے لگا بہت قابل ہے. تو ایک دن ہر روز آتے تھے، منبر سے قریب بیٹھتے تھے، خاص وقت تھا اس پہ منبر پہ جاتے تھے، پڑھاتے تھے سب کو. تو سب لوگ باتیں کرنے لگے، پوری مسجد کوفہ بھر گئی، کہا ان سے سیکھنے کے لیے آئے ہیں. کون ہے؟ تو ہر آدمی اپنے اپنے انداز سے کہنے لگا کہ یہ مدینے سے آئے ہیں، فقیہ ہیں، کسی نے کہا مفسر ہے، کسی نے کہا محدث ہے، کسی نے کہا بہت بڑے ادیب ہیں. اپنے اپنے انداز سے سب کہنے لگے. ایک آدمی نے کہتے کہتے کہا کہ یہ جعفر ابن محمد کے شیعہ. پہنچ گئے کچھ لوگ پہنچ گئے. ایک آدمی نے کہیں کہہ دیا یہ جعفر ابن محمد یعنی امام صادق علیہ السلام کے شیعہ. بس یہ سننا تھا جناب محمد ابن مسلم کے آنسو بہنے لگے. وہ فوراً اٹھ کے آیا، کہا شاید میں نے آپ کی توہین کر دی. شیعہ کہتے پیروکار کو، پیچھے چلنے والے کو، شاید آپ اتنے قابل، مجھے کہنا چاہیے تھا دوست ہیں. آپ کو برا لگا، آپ رو رہے ہیں؟ کہ نہیں، یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ لوگ مجھے ان کا شیعہ سمجھتے ہیں. اگر روز قیامت امام صادق نے مجھ سے پوچھ لیا کہ لوگ تجھے ہمارا شیعہ کہتے تھے، تیرا اتنا معیار تھا کہ میرا شیعہ کہلاتا؟ یہ سوچ سوچ کے رو رہا ہوں. مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں، کہ جتنا ان کا معیار ہے میں سمجھتا ہوں، تم نہیں جانتے ان کا معیار کیا ہے. دوست کیا میں تو ان کا شیعہ کہلانے لائق نہیں. کون؟ حضرت محمد ابن مسلم رضی اللہ عنہ. جانتے کتنی حدیث نے حفظ تھی؟ 80,000 حدیث حفظ. مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں. 80,000 حدیث. قرآن میں 6,000 سے زیادہ آیات ہیں. کتنی؟ 6,000. انہیں 80,000 حدیث حفظ سے، لوگوں سے سن کے نہیں. اب پہنچے ہیں امام سے سن کے، وہ امام سے 5ویں اور 6 امام سے سن کے 80,000 حدیث حفظ. حضرت محمد مسلم ان کی مسند موجود ہے آج، اس میں 6,000 سے زیادہ حدیث موجود ہے. میں دیکھ رہا تھا، میں جب لے کے آیا کتاب تو اس میں تقریباً 4 یا 6,000 احادیث موجود ہیں. 80,000 انہیں حفظ کیا حدیث. 80,000. یہاں تک کہ کوفے والے کہتے تھے کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جس پہ انہیں حدیث یاد نہ. قرآن کی کوئی آیت پوچھ لو، تاریخ کا کوئی واقعہ پوچھ لو، فقہ کا کوئی موضوع پوچھ لو، ہر موضوع پہ. کا امام نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی. سینے پہ ہاتھ رکھا، پروردگارا اس کے سینے کو اتنا کشادہ کر دے جو یہ سنے وہ حفظ کرتا رہے. یہ امام کی دعا کا نتیجہ. پہنچ رہے ہیں زیادہ گرام. یہ ایک شریمہ فرماتے ہیں کہ میرے بابا کے صرف 4 ایسے شاگرد. حضرت ابو بصیر، نام سن رکھا ہے؟ حضرت ابو بصیر یعنی دیکھنے سے ہے نا، بصارت سے تعلق. بصیر، ابو بصیر. ہم اتنی محنت کریں تو بنتے ہیں بصیر، اور وہ ہے ابو بصیر. بات پہنچ رہی ہے. میں نے اپنے انداز سے پیش کیا ہے. لیث بختری نام تھا. لیث کہتے ہیں شیر کو، غراتا ہوا شیر. غراتے ہوئے شیر کہتے ہیں لیث. شیر کی ہر کیفیت کا الگ نام ہے. تو وہ عرب شاعر نے کہا نا، اذا رأیت النیوب اللیث بارزتن. یہ سوئے جو یہ اس کو کہتے ہیں لیث. شیر کے دانت کیونکہ وہ شکار کرتا ہے تو بہت تیز ہوتا، تو کہتے ہیں اذا رأیت النیوب اللیث بارزتن. اگر تو شیر کے دانتوں کو دیکھے نا کہ دانت نظر آ رہا ہے، فلا تظنن ان اللیث یبتسم. تو یہ نہ سوچنا شیر مسکرا رہا ہے. عرب شاعر کا شعر ہے، مجھے بہت پسند ہے. کہتے ہیں اگر شیر کے دانت نظر آ رہے ہو تو یہ نہ سمجھنا مسکرا رہا ہے، یہ غرا رہا ہے. اور یہ لیث کہتے ہیں غراتے ہوئے شیر کو. ان کا نام تھا لیث بختری، ابو بصیر کے نام سے، کیونکہ امام ہمیشہ کہتے تھے ابو بصیر. ابو بصیر امام کو ان کی کنیت بہت پسند تھی. امام نے ہمیشہ ابو بصیر کا، اس لیے سارے شیعہ محدثین نے کبھی لیث نہیں لکھا، ہمیشہ کا ابو بصیر، ابی بصیر ہمیشہ.
امام کے شاگرد ہزاروں حدیث یاد. ایک ہے حضرت زرارہ ابن اعین، انہیں 70,000 حدیث حفظ. کتنی؟ کہنا بڑا آسان ہے. ان کے والد بھی شیعہ ہوئے تھے، پیدائشی شیعہ نہیں تھے، کنورٹڈ تھے، مسلمان ہوئے اور امام کی خدمت میں آئے اور عاشق ہو گئے. امام کے در پہ آئے، غلام تھے، امام نے آزاد کیا اور ان کے 7 بیٹے تھے. کہتے تھے بس میں مسلمان ہونے کے بعد بس ایک بات سمجھاؤں. سارے بیٹوں سے کہتے تھے. بیٹوں نے کہا کیا سمجھے؟ کہا در آل محمد نہ چھوڑنا. اور اتنے بڑے عالم بنے کہ سارے بیٹے ان کے فقیہ ہیں، سب بیٹے. حضرت زرارہ ابن اعین، حمران ابن اعین، سارے ان کے بیٹے. یہ بہت قابل خاندان اور عاشق اہل بیت. آج بھی ان کا خاندان موجود ہے اور یہ سب کے سب شیعہ شروع سے. چھٹے امام کے در پہ آئے، 5ویں امام کے در پہ آئے. ایک دن حضرت زرارہ نے چھٹے امام سے کہا کہ مولا 35 سال ہو گئے مجھے آپ کے پاس پڑھتے پڑھتے. کتنے؟ 35 ایئرز، 35 سال. کہنا بڑا آسان ہے، 2-4 سال میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. 35 سال کا مولا 35 سال ہو گئے میں بوڑھا ہو گیا پڑھتے پڑھتے آپ کے پاس. مولا یہ حج کب ختم ہوگا؟ میں نے 70,000 حدیثیں یاد کر لی میرے بھائی میرے بزرگ سارے کے سارے. نماز پہ حج پہ سب سے زیادہ حدیث حضرت زرارہ سے، بہت بڑے فقیہ ہیں. کہ مولا یہ حج کب ختم ہوگا؟ ہزاروں حدیث مجھے حفظ ہو گئی حج پہ، آپ حج ہی پڑھائے چلے جا رہے ہیں. مولا نے فرمایا او زرارہ وہ حج جو حضرت آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے شروع ہوا. چاہتے ہو ہم سارا حج تمہیں 35 سال میں پڑھا دیں؟ بہت نہیں جانیں گے. میں ایک نئے پہلو سے، ایک نئے زاویے سے لے کے کوشش کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے اتنے بڑے عالم دین موجود ہیں، انہوں نے کوئی پہلو چھوڑا ہی نہیں ہوگا. مولانا تصور حسین صاحب موجود ہیں تو میں بہت سوچا تھا کہ کیا پڑھوں چھٹے امام علیہ السلام پہ. تو اب کوئی پہلو اگر ان سے کچھ بچا ہوگا تو میں پڑھوں. اللہ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. یاد رکھیں امام کی حدیث سے خود سے اگر کبھی تمہارے درمیان میں ہمارے فقہ کو سمجھنے والا، ہمارے عقائد کی ترویج کرنے والا پہنچ جائے تو اس کی قدر کرنا. کوئی علماء کی قدر کرنا یہ شیعوں کی علامت ہے. ویدانی کی میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. تو اب یہ حضرت کہا دو حضرت آدم سے ان کی خلقت سے 2000 سال پہلے شروع ہوا. فرشتے وہاں طواف کرنے آتے تھے. تو پوچھا مولا یہ اتنے فرشتے حج کرنے آتے تھے، تسبیح کرنے آتے تھے، تقدیس تحلیل، اس وقت آپ کیا کرتے تھے؟ مولا نے کہا ہم ان فرشتوں کو تسبیح سکھاتے تھے. خلقتوں سے پہلے جو تسبیح و تقدیس سکھاتے تھے وہ ملائکہ ان سے تسبیح و تحلیل سیکھتے تھے. ایک تو حدیث نہیں ہے، اس موضوع پہ بہت زیادہ حدیث ہیں. تو یہاں تک چلے اب آپ آئے ہیں، آپ نے جس انداز سے سنا یہ جملہ اور سن لیجیے گا. علامہ محمد باقر مجلسی کے داماد بہت بڑے عالم ہیں، علامہ سید نعمت اللہ جزائری، جن کی نسل پھر بعد میں لکھنؤ آ گئی، ہندوستان آ گئی. ابھی ایران میں بھی موجود ہیں، ان کی نسل سے بڑے بڑے علماء موجود، بہت بڑے بڑے عالم. اور ہندوستان کے اندر آتا یہ باغ جزائری انہی کی نسل سے تھے. یہ بڑے بڑے علماء سے نعمت اللہ جزائری. اصفہان میں علامہ مجلسی کی قبر کے ساتھ ہی کی قبر. ان کے داماد تھے، ان کے شاگرد بھی تھے، داماد بھی تھے. ان کے دونوں داماد بہت قابل تھے. تو ایک مرتبہ یہ اپنی کتاب، ان کی بھی بہت سی کتابیں ہیں. ان کی کتاب ہے الانوار النعمانیہ، 4 جلدوں کے اوپر ہے الانوار النعمانیہ. دوسری جلد کے اندر نور مرتضوی، مولا علی سے متعلق جب ان کی بحث کی ہے، نور مرتضوی. وہاں پہ کہتے ہیں کہ وحی نازل ہو رہی تھی، جناب جبرائیل موجود تھے خدمت جناب رسالت مآب میں، کہ اتنے میں ایک جوان وہاں سے گزرے. تو جناب جبرائیل نے وحی جو بیان کر رہے تھے اسے روکا، تعظیماً کھڑے ہوئے اور جوان کے گزرنے کا انتظار کیا. جب وہ جوان گزر گئے تو فوراً دوبارہ بیٹھے، وحی کو جاری رکھا. اتنے میں جوان واپس آ گئے. جیسے ہی وہ جوان واپس آئے پھر جناب جبرائیل نے وحی کو روکا، تعظیماً کھڑے ہوئے وحی کو جاری رکھا.
جب وہ چلے گئے ایک مرتبہ سرور کائنات نے فوراً سوال کیا یا جبرائیل اتقوم لہذا الفتى، کیا آپ اس جوان کے لیے بار بار کھڑے ہوتے ہیں؟ شیعہ مجمع ہے، جوان تو پتہ ہے نا آپ کو، فتى اتقوم لہذا الفتى لا فتى لا فتح الا علی، یعنی اللہ گرامی وہاں پہ سوال کیا کہا اس جوان کے لیے بار بار کہا لماذا اقوم لمن علمنی، یا رسول اللہ میں اس جوان کے لیے کیوں کھڑا نہ ہو جاؤں جس نے مجھے علم دیا، علمنی، اس نے مجھے تعلیم دی۔ کہا کس مقام پہ میرے بھائی علی نے آپ کو تعلیم دی؟ کہا دیکھیں ہم لوگ کہاں سے خلق ہوتے ہیں؟ جوان ہوتے ہیں، فرشتے ایسے خلق نہیں ہوتے، کن فیکون سے خلق ہوتے ہیں۔ اللہ اشارہ کرتا فرشتہ بن جاتا کہ جیسے میں بنا، میرا نور خلق ہوا، جیسی خلق ہوا ایک مرتبہ سوال ہوا من انت وما اسمک، تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے؟ ومن انا وما اسمی، میں کون ہوں، میرا نام کیا؟ کہ میں پریشان تھا، اسی جوان کا نور میرے سامنے آیا اور ایک مرتبہ کہنے لگا قول انت رب الجلیل، ایک مرتبہ کہے کہ تو رب جلیل ہے، تیرا نام بھی جلیل ہے، وَأَنَا عَبْدُ الذَّلِيلِ اسمی جبرائیل، میں عبد ذلیل ہوں، میرا نام جبرائیل۔ اس جوان نے مجھے میرا نام بتایا، اس جوان نے مجھے بتایا میں کون، نہیں معلوم نہیں مجمع ہے یا نہیں۔ یہ عظمت ہے محمد علیہ السلام کی، اور یہ چھٹے مالک صاحب نے کہا کہ ہم تسبیح سکھاتے تھے ملائکہ کو، یہ خلقت ہے ائمہ علیہ السلام کی ابتدا جب اس دور سے پہلے امام کا، یہ تو ہمارے سامنے دنیا کی سیرت ہی نہیں پہنچی، اس دنیا میں آنے سے پہلے وہ کہاں تھے؟ مجمع چلے گا میرے ساتھ، ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا، شاید آپ کے دل کو لگے کہ مولا کا جملہ ہے، میں نے بھی اس کو بار بار پڑھا ہے ممبر سے، آپ نے اور بھی علماء سے سنا ہوگا کہ مولا نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدون، جو پوچھنا پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھولو، اور میں آسمانوں کے راستے زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں۔ توجہ، زمین بہت چھوٹی سی ہے، آسمان بہت بڑا ہے، اور مولا فرما نہج بلاغہ میں ہے، مولا فرما رہے کہ میں آسمانوں کے راستے زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں۔ توجہ، میں نے ایک تحلیل کی ہے، اگر دل کو لگے تو بولیے گا، یقین مانے سینے میں اور گلے میں طاقت نہیں ہے، میں رات بہت تفصیل سے میں نے پڑھ کے آیا ہوں، سفر بھی کرتا رہا ہوں اور دن میں بھی آج سفر رہا، تو پھر بھی پورا زور لگا کے پیش کر رہا ہوں۔ ایک تحلیل ہے، دل کو لگے تو سب بولیے گا، نہیں تو خاموش رہیے گا۔ یہ مولا نے کیوں فرمایا کہ آسمانوں کے راستے زمین کے راستوں سے بہتر جانتا تو اجازت ہے، مولا کا فرمان نہج بلاغہ میں ہے اور صحیح سند ہے، تو مولا نے کیوں فرمایا؟ تو اجازت گرامی تحلیل پیش کر رہا ہوں۔ کوئی آدمی مجھے یہاں پوچھے مولانا آج آپ آئے ہیں، کئی برس بعد آیا ہوں دوبارہ برسلز میں، تو کوئی راستہ یاد ہوا؟ تو میں کہوں گا بھائی تھوڑا بہت راستہ یاد ہو گیا، لیکن اگر آپ لندن کا کوئی راستہ پوچھیں گے تو میں فوراً کہوں گا بھی ہاں وہاں کے سارے راستے جانتا ہوں، 20-30 سال سے رہ رہا ہوں تو تقریباً سارے راستے یاد ہیں۔ بھائی وہاں کے راستے کیوں جانتے ہیں؟ برسلز سے چھوٹا ہے، لندن بہت بڑا ہے، اس کی 1 ملین کی آبادی، اس کی 9 ملین کی آبادی، یہ چند میل پہ محیط ہے، وہ 40 میل سے زیادہ پہ محیط ہے، تو پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں، پہنچ گئے حضرات۔ توجہ، تو میں کہوں گا بھئی یہاں کیونکہ کم مدت رہا ہوں، وہاں زیادہ رہا ہوں، جو جہاں زیادہ رہتا ہے وہاں کے راستے بہتر جانتا۔ یہ مثالیں تقریب ذہن کے لیے دی جاتی ہیں، مثال تقریب ذہن کے لیے یاد ہے۔ مولا اپنی خلقت سے لے کے ولادت تک وہاں رہے، اور ولادت سے لے کے شہادت تک یہاں رہے، یہاں 63 برس رہے ہیں، وہاں ملینوں برس رہے ہیں۔ اب بات بہت گئی ہے
ابھی اس لیے معلوم ہی نہیں ہے وہاں کی مدت اور یہاں کی مدت. اعلم منی بطرق السماء، آسمانوں کے راستے زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں. میدان گرامی اب یہ چھٹے امام اسلام کا میں پیش کر رہا ہوں کہ بہت بڑا ایک شام کا مفتی آیا دمشق سے مدینے اور کہنے لگا میں جعفر ابن محمد سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. تو امام کے شاگرد موجود تھے مدینے میں، انہوں نے کہا بھئی ہم سے سوال و جواب کر لیجیے. امام ہے ہمارے استاد، 4000 امام کے شاگرد اور یہ 4000 الف با سیکھنے والے نہیں تھے. خاص طور سے میرے بچوں کے لیے یہ الف بے پڑھنے والے 4000 شاگرد نہیں تھے کہ جو الف بے پڑھنے آ رہے ہوں. یہ تاریخ میں آپ کی سادہ زبان میں اگر پیش کروں اس کو تو یہ 4000 ریسرچ پیپر لکھنے والے ہیں. ان میں کوئی امام ابو حنیفہ بنے جو خود فرماتے ہیں کہ لولا السنتان لہلک النعمان. ان کی بھی کنیت مشہور ہے ابو حنیفہ، لیکن ان کا نام تھا نعمان ابن ثابت. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں 2 برس چھٹے امام کے پاس پڑھانا نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. بڑے بڑے کہہ گئے ہیں یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. فرماتے ہیں اگر 2 برس میں نے صادق آل محمد کی شاگردی نہ کی ہوتی میں ہلاک ہو جاتا. اور وہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا قابل آدمی دیکھا ہی نہیں، علم میں اتنا آدمی پہنچا ہوا دیکھیں جتنے جعفر ابن محمد. وہ صرف 2 برس پڑھے. امام مالک 7 برس پڑھے چھٹے امام کے پاس. دوسرے امام بھائیوں کے ہیں امام مالک، دونوں شاگرد ہیں امام صادق علیہ السلام. وہ 7 برس پڑھے اور ان کا جملہ یہ ہے نہ میں نے دیکھا نہ سنا نہ پڑھا اتنا مقدس قابل اور پاک آدمی جیسا کہ جعفر الصادق. ان کے شاگردوں نے پوچھا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہ دیکھا نہ سنا نہ پڑھا؟ کیا دیکھا آپ نے ان میں؟ کہا میں نے یہ دیکھا جب بھی ان کی بارگاہ میں جاتا تھا تو 3 حالتوں میں سے ایک حالت میں ہوتے تھے، یا نماز میں ہوتے تھے، یا روزے سے ہوتے تھے، یا ذکر کر رہے ہوتے تھے. کیا کیسا ذکر؟ کیا یا تسبیح ہوتی تھی یا قرآن. ایک صلوات پڑھ کے تھوڑا سا زحمت کر کے آ گیا. یہ میں پیش کر رہا ہوں کہ شام کی وہ مفتی کا بہت بڑے عالم آنا مدینہ آنے کے بعد انہوں نے امام کے شاگردوں سے کہا میں امام سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. آواز میری سمجھ میں آ رہی؟ تو ایک مرتبہ شاگردوں نے کہا بھی ہم سے بات کر لیجیے. کہ نہیں مجھے امام سے مناظرہ کرنا. میں اب امام کہوں گا کیونکہ اس نے نام لیا. تو اسے بیچارے کو جتنی بھی معرفت دی اس نے کہا میں شام کا سب سے بڑا مفتی ہوں. شام کا تو نام سن رکھا ہے اس زمانے کا شام. آج کا شام بی بی کا لوگ ہیں. آج کا شام تو جناب زینب کبریٰ کا میں اپنے اللہ سے پیش کر رہا ہوں. تو اس زمانے کا شام تھا. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ نہیں میں سب سے بڑا وہاں کا مفتی ہوں, مجھے امام ہی سے. بہت سے شاگردوں نے کوشش کی کہ بھئی ہم سے بات کر لو, یعنی مجھے امام سے ملو. آؤ مولا یہ شام سے آیا کہتا ہے مجھے آپ سے مناظرہ کرنا ہے. امام نے کہا کیا بات ہے؟ کہا مجھے آپ سے مناظرہ کرنا ہے. مولا نے کہا کس موضوع پہ؟ کہا عربی ادبیات پہ, عربک لٹریچر پہ. امام نے کہا ذرا حمزہ طیار کو بلاؤ. امام کے شاگرد حمزہ طیار. امام نے کہا حمزہ طیار کو بلاؤ, کہا اس سے بات کر. کہا مجھے آپ سے مناظرہ کرنا ہے. مولا نے کہا میرا شاگرد ہے. کہا مجھے شاگرد سے بات نہیں کرنی, مجھے آپ سے مناظرہ کرنا ہے. مولا نے کہا اگر تم نے اسے ہرا دیا سمجھ لو مجھے ہرا دیا. امام کو اپنی تربیت پہ اتنا یقین, میرا تربیت یافتہ, اس سے مناظرہ کرنا. اچھا ہوتا یہ مناظرے میں کہ ہر آدمی کہتا ہے میں جیت گیا. اب یہ بچے نہیں سمجھ سکتے, جو تجربہ کار لوگ ہیں وہی جانتے ہیں. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ مناظرے میں ہر آدمی کہتا ہے میں جیتا ہوں. تو امام نے کہا دیکھو فیصلہ تم پہ.
تک پہنچ رہے ہیں. فیصلہ یہ نہیں کہ بھئی میرا شاگرد ہے میں جیت گیا تم کہو تم، فیصلہ تم پہ. ایک طرف بیٹھ جاؤ مناظرہ کرنا ہوتا بھی آپ. کافی دیر بحث کرتا رہا کہ مجھے امام سے مناظرہ کرنا ہے. امام نے کہا بھی کیا ہوا؟ کہا شاگرد تو بہت تیز ہے آپ کا. اس نے تو ہرا دیا. تو مولانا نے کہا اب کیا بات ہے؟ کہ لیکن مجھے ادبیات پہ بحث نہیں کرنی ہے. مولانا نے کہا اب کیا؟ کہا مجھے اب آپ سے علم کلام پہ بحث کرنی ہے. امام نے کہا ذرا ہشام ابن سالم کو بلا. توجہ، ہشام ابن سالم کو لایا. امام نے کہا اس سے بات کر لو. کہ نہیں میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. مولانا نے کہا یہ شاگرد ہے اس سے بحث کرو. پھر واپس آیا. میں نے کہا اب کیا بات ہے؟ کہ اس سے تو ہار گیا میں. توجہ ہو. امام نے کہا اب کیا مسئلہ ہے؟ کہ مجھے امامت پہ بحث کرنی ہے. امام نے کہا ذرا بلا ہشام ابن حکم کو. امام کے ایک اور شاگرد. امام نے کہا اس سے بحث کرو. پھر دوبارہ ہار گیا. کہا مجھے فقہ پہ بحث کرنی ہے. امام نے کہا بلاؤ زرارہ کو. جناب زرارہ سے بحث کی. پھر ہار گیا بیچارہ. اب ایک مرتبہ کہنے لگا مجھے تفسیر پہ حدیث پہ جتنے مناظرے کیے. ایک مرتبہ کہنے لگا آپ نے ان شاگردوں کو کیا کھلایا ہے؟ جس موضوع پہ بات کرتے ہیں لگتا ہے ان پہ علم نازل ہوا. امام نے کہا میں نے انہیں اپنا علم کھلایا. یہ میرے پروردہ ہیں. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ شام میں سب میرے شاگرد ہیں، آپ کے شاگرد بھی مجھ سے آگے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. عزیزان گرامی، اسلام تلوار سے نہیں، آل محمد کے علم سے. جہاں رسول خدا ہے مدینہ تلے، علی ہے باب مدینہ تلے، اور یہ آل محمد کے سارے چشمے ہیں جن کے شاگردوں کے صدقے میں علم پھیلا. جتنے علوم ان کے گھر سے چلے، ان کے شاگرد ایسے. یہ دنیا کے بڑے بڑے علماء فقہاء ان کے شاگردوں کے سامنے کچھ بھی نہیں. عزیزان گرامی، ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. لندن کی یونیورسٹی میں نے پی ایچ ڈی کے لیے اپلیکیشن دی تھی. 2007 کی بات ہے، 2006 کی شاید اپلیکیشن دی. انہوں نے کہا بھی اس موضوع پہ ہمارے پاس پی ایچ ڈی کی سپرویژن کرنے والا کوئی. میں نے سوال جس نے مجھے ریجیکٹ کیا تو میں نے کہا بھی کتنے آپ کے پاس اسٹوڈنٹس؟ ان کا 20,000 سے زیادہ. اچھا کتنے پروفیسر ہیں؟ ان کا بھی 500 سے زیادہ. کتنے ڈپارٹمنٹ سے فیکلٹیز ہیں؟ ان کا 60 سے زیادہ فیکلٹیز ہیں. ڈپارٹمنٹ 400 سے زیادہ. ایک موضوع پہ ان کا پاس کا ایک موضوع پہ 15 20 پروفیسرز اور لیکچررز ہوتے ہیں ہمارے پاس، ایسوسیٹ پروفیسر. اور آپ کے پاس کوئی نہیں ہے میری پی ایچ ڈی کو نہیں، ہمارے پاس اس موضوع پہ کوئی اتنا ایکسپرٹ نہیں. میں نے خود سوچا، میں نے کہا بھئی مکتب امام صادق کے ایک ادنا سے مولا کے ایک ادنا سے شاگرد، ایک ادنا سے طالب علم کے، مکتب کے ایک ادنا سے طالب علم کی اتنی بڑی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کی سپرویژن کرنے والا کوئی نہیں. لکھنی میں نے خود ہے. پی ایچ ڈی کی ریسرچ ساری میں نے لکھنی تھی. انہوں نے صرف سپروائز کرنا تھا کہ یہ آدمی اس کی سپرویژن کر سکتا ہے. ان کے پاس نہیں تھا. پھر میں نے سوچا 4000 شاگرد اور سب پی ایچ ڈی لکھنے والے، پڑھانے والا ایک استاد. ان 4000 شاگردوں کی صلاحیت ختم، لیکن امام صادق کی صلاحیت کا آج تک پتہ ہی نہیں کتنی تھی. یہ ہے مکتب امام صادق علیہ السلام. یہ صادق آل محمد کی یونیورسٹی ہے کہ جہاں بڑے بڑے ادیان کے علماء آتے تھے، گھٹنے ٹیک کے کہتے تھے یہ عالم ہے ہم جاہل. پتہ نہیں معلوم ہے یا نہیں. ہمارے ائمہ علیہ السلام کا علم ہے. عزیزان گرامی، جہاں پہ یونان سے ایک بہت بڑا وقت ہے تمام ہو رہا، یونان کا ایک بہت بڑا سائنسدان، بہت بڑا ایک عالم ابھی پہنچا کہ مجھے تمہارے امام سے ملنا ہے. امام سے ملا. امام نے ایک مرتبہ اس کو بتانا شروع کیا. اس نے کہا کہ بھئی یہ بتائیے اس مرض کا علاج کیا ہے، آپ کا میڈیسن سے متعلق کیا. امام نے بتانا شروع کیا. کہا یہ آپ کے پاس سارا علم، مجھے تو بتایا آپ فقیہ ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں، آپ تو طبیب ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. آپ تو ڈاکٹر ہیں، مجھے بتایا گیا تھا مفسر ہیں. اتنا تو میرا علم نہیں ہے. طب کا جتنا آپ کے پاس ہے. اس نے سوالات کرنا شروع کیے. امام نے جوابات دینا شروع کیے. جانوروں سے متعلق اس نے سوالات کیے. آج زیولوجی کہا جاتا ہے. جانے کے نامی جتنے علوم سے متعلق سوال کرتا تھا امام جواب دیتے.
کہا اس پرندہ، یہ تو آپ کے عرب میں پرندہ ہے ہی نہیں، آپ کو کیسے معلوم؟ امام نے کہا ہونا ضروری نہیں، ہمیں پتہ ہے۔ توحید مفضل اٹھا کے دیکھیے، مفضل ابن عمر نے جو توحید کی کتاب امام سے لکھی ہے کہ جہاں پرندوں سے متعلق، عزیزان گرامی آج سائنس نے ثابت کیا انسانوں سے زیادہ چرند پرند ہے یا نہیں؟ بھئی آپ اتنے بڑے دنیا کے کیپٹل میں رہ رہے ہیں، انسانوں سے بہت زیادہ۔ لیکن آپ نے کبھی سڑکوں پہ مرے پڑے دیکھیں؟ یہ اور بات ہے کہ حادثے میں مارا جائے پرندہ، اتنے پرندے ہیں، ان کی زندگیاں ہم سے کم ہوتی ہیں تو مرتے ہیں، روز مرتے ہیں، تو کہاں جاتے ہیں؟ یہ لوگ چھٹے امام سے مفضل ابن عمر نے پوچھا کہ مولا اتنے پرندے، مولا نے کہا اس زمانے میں جہاں انسانوں کی آبادی کم تھی، کہ مولا اتنے پرندے، کا اللہ نے ان تمام پرندوں کی، جانوروں کی فطرت میں رکھا، جب موت کا وقت آتا ہے تو جا کے چھپ جاتا، وہیں پہ مٹی بن جاتا ہے تاکہ زہر نہ پھیلائے۔ ابھی سائنس کی لیبارٹریاں نہیں تھی، ابھی لوگ ہیں ساتھ پہنچ رہی ہے میری، ابھی یہ سائنس کی لیبارٹریاں نہیں ہیں۔ اس زمانے میں امام ایسے بتا رہے ہیں جانوروں کے متعلق کہ جیسے ساری ریسرچ کر کے لکھ کے انہوں ہی نے دی، انہوں نے لکھ دی۔ ان کے شاگرد میرے ایک دوست ہیں، پنڈی سے ہے، راولپنڈی اسلام آباد پاکستان کا ایک شہر، اور راجہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہاں بیٹھے ہیں، تو وہ ہمارے دوست تھے، برطانیہ میں ان کو ایوارڈ ملا ہے سب سے زیادہ ایم اے کرتے ہیں، راجہ فرحت حسین 10 ایم اے کیے ہیں مختلف علوم، اور فخر ہے کہ شیعہ راجہ فرحت عباس کے نام سے، فرحت حسین کے نام سے انہوں نے 10 ایم اے مختلف علوم، اب پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اس وقت، کمپلیٹ ہونے والی ہے ان کی۔ تو میرے بہت بچپن کے دوست سے پرندم سے وہیں پہ بڑے بڑے ساتھی، تو انہوں نے کتاب لکھی حضرت جابر بن حیان پہ، وقت تمام ہو چکا، بس مجھے آخری بات پیش کرنی۔ حضرت جابر بن حیان جو چھٹے امام کے شاگرد، پہلی جو کتاب ہے نا کیمسٹری پہ، وہ حضرت جابر بن حیان نے لکھی، اور انگلش میں انہیں کہا جاتا ہے گیبر، جابر کیونکہ تو گیبر ان کو کہا جاتا ہے، ان کی کتاب۔ اور ہمارے دوست بتاتے کہتے کہ میں برطانیہ کی اس کتاب خانے میں گیا، آپ کو پتا نا سارے مسلمانوں کے خزانہ کتابوں کا برطانیہ میں، اصل کتابیں اٹھا کے اس میں لے گئے، تو کہا ان کی کتاب یہاں موجود ہے۔ معلوم کیا کہ یہ کتاب پہلا صفحہ کیا لکھا ہے ذرا بتائیے، اس پہ عربی میں لکھا تھا، انہوں نے ٹرانسلیٹ کر کے بتایا کہ جملہ یہ لکھا، یہ پہلا ہے، اس کو کہتے ہیں انگلش میں ڈیڈیکیشن، who you dedicate your work to، تو اردو میں، عربی فارسی میں کہتے ہیں انتساب، انتساب کہا جاتا ہے، یعنی میں کس کے نام کر رہا ہوں، یہ اپنی کتاب کس کے نام کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کیا لکھا ہے کہ پہلے انہوں جملہ لکھا ہے کہ I dedicate my work to my master جعفر ابن محمد الصادق۔ توجہ، ترجمے میں شاید آپ نے غور نہ کیا ہو، to my master۔ توجہ، آج تک سارے ادیان کہہ رہے ہیں ہم میں سے تھا، عیسائی کہتے ہیں عیسائی تھا، گیبر عیسائی تھا، باقی مسلمان کہتے ہیں ہم میں سے تھا، ہم کہتے ہیں شیعہ۔ دلیل کیا کہ شیعہ تھا؟ انہوں نے لکھا میں اپنی اس کتاب کا انتساب اپنے مولا جعفر صادق کے نام کرتا ہوں، اپنے مولا۔ یہ شیعہ ہیں جو کہتے ہیں امام کو مولا۔ ہم نے یہ لفظ لیا غدیر سے، پیغمبر نے فرمایا من کنتو، خدا نے فرمایا تھا میں من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ ہم شیعہ کہتے ہیں اپنے امام کو مولا، تو حضرت جابر نے لکھا میں اپنی کتاب کا انتساب اپنے مولا جعفر بن محمد علیہ السلام کے نام لکھتا ہوں، کہ جو کچھ مجھے آج نصیب ہوا وہ میرے مولا کا بیان کرتا ہے۔ جہاں پہ شاگرد ایسے، اور انہوں نے کہا کہ جو اس میں کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، وہ میری ہیں، کہ سننے میں غلطی ہو سکتی ہے، ان کے بیان میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ تمام علوم کی مہارت رکھنے والے آل محمد کہ اگر آج علم ہے، آپ نے کبھی سوچا کہ انگلش میں ال نہیں ہوتا؟ انگلش میں ال نہیں ہوتا، عربی میں ہے ال، القرآن، الکتاب،
کبھی آپ نے سوچا الجبرا؟ نہیں ہے لوگ الجبرا، جبرا نہیں کہا گیا، الجبر سے توجہ، یہ سب سے پہلے فارمولا کس نے دیا تھا؟ یہ چھٹے امام کے شاگردوں نے فارمولے کا تصور دیا. خواجہ نصیر الدین طوسی نے، مجھے آج ہی ایک نوجوان نے بتایا، مجھے چھوڑنے آ رہے تھے، کہنے لگے مولانا ہندوستان میں ایک نوجوان یونیورسٹی میں تھے، یونیورسٹی سے بددل ہوئے، چھوڑ دیا، والدین نے ہر کوشش کی، انہوں نے کہا نہیں پڑھوں گا بس. تو کہنے لگے کہ آپ کا یہ صرف ایک کلپ سنا تھا، اس بچے نے دوبارہ یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور آج ٹاپ کیا. کہ شیخ خواجہ نصیر الدین طوسی، شیخ طوسی نہیں، دو ہیں طوسی، شیخ طوسی جنہوں نے نجف اشرف کے حوزے کی بنیاد رکھی 1000 سال پہلے، خواجہ نصیر الدین طوسی جو علامہ حلی کے استاد ہیں، جو شیخ طوسی کی قبر ہے نجف اشرف میں مولا کے حرم کے باہر، اور خواجہ نصیر الدین طوسی حرم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں قدموں میں دفن. میں ایک جملہ کہہ دوں ان سے متعلق کہ جب وہ انتقال کرنے والے تھے تو ان کے شاگردوں نے پوچھا، اچھا وہ پیدائشی طور پہ اسماعیلی تھے، شیش امامی تھے، اور پھر شیعہ اثنا عشری ہو گئے تو 12 اماموں کے ماننے والے، تو لوگ کہنے لگے آپ کو نجف لے جائیں، کربلا لے جائیں. انہوں نے کہا میں باب الحوائج کی بارگاہ میں مروں اور کہوں کہیں اور لے جاؤ، کہ نہیں دفنانا. کہ کہاں دفنانا؟ کہ امام کے قدموں میں جگہ مل جائے. کہ قبر پہ کیا لکھیں؟ ہوتا ہے نا کہ انسان کہتا ہے میری قبر پہ لکھنا، مثال کے طور پہ علامہ، آیت اللہ، محقق، خواجہ، القاب بہت تھے اور ان کے لیے کوئی القاب کی کمی نہیں کہ سب سے قابل اپنے زمانے کے عالم. تو آپ کی قبر پہ القاب کیا لکھے جائیں، نام کیا ہو، کیا القاب لکھے جائیں؟ تو کہا بس یہ قرآن سورہ کہف کی یہ آیت کا ٹکڑا میری قبر پہ لکھ دیں. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، جو اصحاب کہف کے کتے کے لیے اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی کہ اصحاب کہف کا کتا ان کے سامنے ٹانگیں پھیلائے سو رہا. پتہ نہیں لوگ ہیں کہ نہیں. اور فرمایا اللہ نے کہ انہوں نے کہا میری قبر پہ بس یہ آیت کا ٹکڑا لکھ دینا، 2 اماموں کی بارگاہ میں، 7ویں امام اور 9ویں امام، 7 امام موسیٰ کاظم دونوں. کیا وَكَلْبُهُمْ، ان دونوں کا کتا ان کے سامنے ٹانگیں پھیلائے سو رہا ہے. کیا اگر شریعت میں واجب نہ ہوتا کہ ٹانگیں پھیلا کے انسان کو قبر میں لے جائے تو میں وصیت کرتا میری ٹانگیں سمیٹ دینا، ان کے قدموں میں بھی ٹانگیں سمیٹ کے سو دینا. تو انہوں نے کتاب کی پورے کے پورا فارمولا بتا کہ ہیکساگن کے فارمولا پہ لکھی ہے 1,98,000 فارمولاز نکالے. پریشان ہو کے خاموش ہو گیا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ شیعہ اتنے بڑے عالم بھی تھے، فلسفی بھی تھے، منطقی بھی تھے، میتھمیٹیشین بھی تھے، اتنے قابل انسان. اور کون تھے؟ اہل بیت کے ماننے والے. اتنے قابل ہو کے وصیت کر کے گئے جب مروں تو میری قبر پہ لکھنا آل محمد کا کتا ان کے قدموں میں سوتا. یہ آل محمد کی تعلیم ہے. یہاں تکبر کا حق نہیں. ہر بڑے سے بڑا عالم جانتا ہے ان کے سامنے میں کچھ بھی نہیں. یہ جو کچھ بنے ان کے تصدق میں، ان کے صدقے میں بنے. آئیں میں آخری جملے پیش کر رہا ہوں، وقت تمام ہو گیا، نہیں تو میں تفصیلی مسائل پڑھتا کہ آج ایک مومن نے اپنی والدہ کی مجلس رکھی، سب لوگ انہیں پرسہ دیں گے. دنیا کا اصول یہی ہے، اگر ماں یا باپ دنیا سے چلے جائیں نا تو پرسہ دیا جاتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ گلے میں توق ڈال دیا، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بیٹے کے گلے میں ہتھکڑیاں پہنا دیا، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جائیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بخل نہ کیجیے گا رونے میں. چلے امام الاسلام کی زندگی سے صرف 2 واقعات کو پیش کر رہا ہوں. پہلا، منصور دوانقی ملعون نے، اس ملعون نے ایک مرتبہ اپنے سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ جا کے صادق آل محمد کے گھر کو آگ لگا. رات کا وقت تھا اور ایک مرتبہ امام کے گھر کو آگ لگا دی. اگر دیکھ سکے میٹر دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے مدینے چلیے گا. اہل بیت کے گھروں کو 3 دفعہ آگ لگائی گئی. پہلی مرتبہ جناب سیدہ کے دروازے کو آگ لگائی، دوسری مرتبہ کربلا میں خیمے جلائے، اور تیسری مرتبہ مدینے میں امام صادق کے گھر کو آگ لگائے.
جب صادق علیہ محمد علیہ السلام کے گھر کو آگ لگی نا، رات کا وقت تھا، تو امام ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر نکلے، صحن میں آ گئے، نہ جانے صحن میں کیا دیکھا، امام ایک مرتبہ دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے اور نہ جانے کیا دیکھتے جاتے ہیں، گریہ کرتے جاتے ہیں، بار بار امام روتے بلند آواز سے۔ تو امام کا ایک خادم روتا ہوا آیا اور امام کی خدمت میں عرض کرنے لگا، کم مولا، نہ آپ آگ بجھانے میں مدد کر رہے ہیں، نہ آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں، مولا میں اتنی دیر سے دیکھ رہا ہوں آپ مسلسل گریہ کر رہے ہیں، آنکھوں میں اتنے آنسو، مولا کیوں رو رہے ہیں؟ تو ایک مرتبہ مولا نے رو کے فرمایا، کیا مجھے شام غریبہ یاد آ رہی ہے، مجھے شام غریبہ یاد آ رہی ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ خادم نے سوال کیا کہ مولا شام غریبہ کیوں یاد آ رہی ہے؟ مولا نے ایک مرتبہ فرمایا، کب دیکھ رہے ہو میری بیٹیاں مجھے دیکھ رہی ہیں کہ میں صحیح سالم ہوں، مجھے چوٹ نہیں لگی، لیکن کیونکہ گھر میں آگ لگی، میری بیٹیاں کبھی مشرق سے مغرب دوڑتی، کبھی مغرب سے مشرق، دیکھ رہی ہیں مجھے کچھ نہیں ہوا، لیکن شام غریبہ میں میرے جد حسین شہید ہو چکے تھے، میرے چچا عباس کے بازو قلم ہو چکے تھے، میرے دادا سجاد ایک چٹائی پہ بیمار پڑے تھے، جب پہلے خیمے کو آگ لگی میری پھپھیاں دوسرے خیمے میں آئی، بیویاں روتی جاتی تھی، کہتی جاتی تھی واہ حجابہ واہ حجابہ، اور بھی کچھ کہتی تھی، ہاں بار بار کہتی واہ عباسہ، ہائے ابا۔ امام علیہ السلام نے کہا مجھے شام غریبہ یاد آ رہی، میں شام غریبہ کو یاد کر کے رو رہا، کہ جب میری پھپھیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، اجرکم اللہ، میں تمام کر دیتا، بس 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا، میں نے تمام کیا۔ سنیں گے ایک مرتبہ امام کے چاہنے والے عراق سے امام کی خدمت میں آئے، جب پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ امام اپنے گھر میں، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، اپنے گھر میں صحن میں زمین پہ بیٹھے گریہ کر رہے ہیں۔ چاہنے والے نے سوال کیا کہ مولا کیا بات ہے، آپ اتنا کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ ایک مرتبہ امام نے سوال کیا، تمہیں نہیں معلوم محرم شروع ہو چکا ہے؟ حضرکم اللہ، حضرکم اللہ، کہ تمہیں نہیں معلوم عاشورہ آنے والا ہے؟ کہ مولا حکومت اعلان ہی نہیں کرتی، محرم آ گیا، عاشورہ آ گیا۔ ایک مرتبہ امام نے اپنے شیعہ کو دیکھا، چاہنے والے، اور سوال کیا، آپ کے بابا، امام نے اس سے کہا کہ تمہارے بابا ہماری شان میں شعر کہا کرتے تھے، اشعار لکھتے تھے، آپ لوگ جیسے مرثیہ لکھتے ہیں یا پنجابی میں گھوڑا کہتے ہیں نا آپ لوگ جب المصائب پڑھا جاتا ہے، کہ تم نے کوئی ہمارے لیے لکھا ہے مرثیہ؟ اس نے کہا ہاں مولا میں نے بھی لکھا۔ امام نے کہا ذرا سناؤ، میں رونا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی وہ پڑھنے لگا امام نے کہا ابھی رک جاؤ۔ امام نے کسی خادمہ کو آواز دی، کہا ذرا میرے صحن کے اندر پردہ کھینچ دے۔ خادمہ نے پردہ کھینچا، امام نے آواز دی، کہا ذرا میری ماں کو بلا۔ حضرت ام فروا، امام کی والدہ، کہ میری والدہ کو حضرت ام فروا کو بلا۔ خادمہ نے ایک مرتبہ امام کی والدہ سے کہا کہ آپ کے بیٹے نے کہا صحن میں آ جائیے، مجلس ہونے والی۔ امام کی والدہ آئی، امام کے ساتھ پہلو میں بیٹھ گئی، پردہ کھنچا ہوا، امام کی والدہ پردے کے پیچھے امام کے ساتھ بیٹھے، ماں بہت بزرگ تھی۔ امام نے ایک مرتبہ خادمہ سے کہا ذرا میری زوجہ کو بلائے۔ اس نے امام کی زوجہ حضرت حمیدہ خاتون سے کہا، امام موسیٰ کاظم کی والدہ سے، آپ کو مولا نے بلایا۔ امام نے پھر خادمہ سے کہا ذرا میری بہنوں بیٹیوں کو بلا دو، ذرا بتا میرے جد حسین کی مجلس ہونے والی ہے۔ ساری بیویاں پردے کے پیچھے بیٹھ گئی۔ اب امام نے آواز دی، مصائب پڑھنے والے سے کہا کہ اب ذرا مصائب سنا۔ اس نے مصائب پڑھنا شروع کیے۔ روایت کے الفاظ ہے امام بلند آواز سے رونے لگے، امام کے بیٹے بیٹیاں رونے لگے۔ جب سب رونے لگے نا، مدینے والے امام کے گھر پہ آنے لگے، کیا بات ہے، کیا ان کے گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی، کیا کوئی فوتگی ہو گئی ہے، ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ دروازے پہ سب جمع ہو گئے۔ جب سب دروازے پہ جمع ہوئے نا، تو جو مصائب پڑھنے والا تھا وہ امام کی والدہ کو جانتا تھا، تو اس نے ایک مرتبہ امام کی والدہ کے جب گریہ سنا نا کہ
آپ جانتے ہیں نا بوڑھوں سے برداشت نہیں ہوتا. حضرت ام فروا اونچی اونچی رو رہی تھی, بین کر رہی تھی. مصائب پڑھنے والے نے کہا اے حضرت ام فروا, اگر آپ زیادہ گریہ کریں گے تو آپ کے بیٹے, آپ کے فرزند امام صادق آپ کو گلے لگائیں گے, آپ کو پانی پلائیں گے اور کہیں گے اماں اور گریہ مت کیجئے. لیکن اے بیوی, جب آپ کی پھپھیاں کربلا میں روتی تھی, شمر انہیں تازیانے مارتا تھا. ایک مرتبہ امام نے آواز دی, الباب الباب, دروازہ بند کر دو, دروازہ. کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ ایک آدمی نے کہا امام کا بیٹا بے ہوش ہو کے گر گیا. اب نام نہیں ہے لیکن میرا دل کہتا ہے ہو نہ ہو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہو. آپ جانتے ہیں نا بیویوں کے مسائل برداشت نہیں ہوتے تھے ائمہ سے. میں نے پڑھ دیے, آپ نے سن لیے. ایک بیٹے نے مجلس رکھی ہے ماں کی, سب پرسہ دیں گے, آئیں ذرا ہاتھ جوڑ کے کہوں گا ذرا کربلا چلیے. 11 محرم کا دن ہے, ایک ماں کی آواز آ رہی ہے, او مسلمانوں, میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا, مت گھوڑے دوڑو. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ. بس میں وقت نہیں ہے, میں تفصیل میں نہیں جا رہا. ہاتھوں کو بلند کیجیے. میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی بہت سی آنکھوں میں آنسو. ایک سوال کروں آپ سے, آپ نے صرف مصائب سنے ہیں, آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں. سلام ان بیویوں کی عظمتوں جنہوں نے کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, سروں کو نیزوں پہ. بس بھائی پروردگار مرحوم شہزاد عابدی صاحب کی والدہ کی مغفرت فرما, حاضرین کے تمام مرحومین مغفرت فرما. پروردگار ہمارے تمام مرحومین کو اور ہمیں جناب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار یہ ایام چھٹے امام صاحب کی شہادت کے ایام ہیں. ایک سوال کروں, ذہن میں جنت البقیع ہے, جنت البقیع کی ٹوٹی قبروں کا واسطہ. پروردگارہ ہمیں جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ دنیا کے حالات بہت سا خراب ہیں, خاص طور سے سب مسلمانوں کی کشمیر میں, ہندوستان میں بہت زیادہ حالات خراب ہیں, پاکستان میں, افغانستان میں بہت حالات خراب ہیں, کشمیر میں, ایران, عراق میں, شام میں, بحرین, یمن میں, فلسطین میں, نائجیریا, برما میں. پروردگارہ بیویوں کی اسیری کا واسطہ ہمارے ان تمام مسلمانوں کے حالت زار پہ رحم فرما. آئیں بھائی اپنی اپنی حاجات طلب کیجیے گا. صرف ایک آخری واسطہ ہوگا, پروردگار واسطہ ان بیویوں کا جن کے پاؤں بڑے زخمی. آپ جانتے ہیں ٹرین کے بیویاں چلتے